अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिव्यू के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, पाकिस्तान के सिफारती महाज पर बहुत से अहम इशूज़ हैं जो इस वक्त पाकिस्तान हर जगह पे हाईलाइट हो रहा है। अमेरिका पाकिस्तान की ना सिर्फ तारीफ़ें कर रहा है बल्कि अमेरिका और पाकिस्तान के साथ अहम डील भी कर चुका है और इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा इस पर डिस्कस करेंगे। और ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा कितना अहमियत का हामिल है इस पर भी बातचीत की जाएगी। कुछ पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से बात करेंगे। 9 मई केसेस में अहम सजाएं हुई हैं और उसके बाद 5 अगस्त की तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ्यूचर क्या होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे का लाहे अमल क्या देने जा रही है, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे। पहले हिस्से में हमें ज्वाइन किया है साबिक सफारतकार हैं और सफ़ीर रहे हैं अमेरिका में पाकिस्तान के मसूद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के प्रोग्राम में आपने ज्वाइन किया है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ पर। इस वक्त काफ़ी चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं और पाकिस्तान की जो इम्पोर्टेंस है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा अहम हो गई है। उसकी एक तो रीज़न ये है कि इस वक्त ट्रंप जो है, ट्रंप इंतज़ामिया हो या अमेरिका हो, पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ पहला मुल्क है जिसके साथ एग्रीमेंट भी हो गया। मैं इसके ऊपर बात करूँगी, लेकिन सबसे पहले बात कर लेती हूँ ईरानी सदर के दौरा पाकिस्तान के हवाले से कि ईरानी सदर का दौरा इस वक्त आप क्या समझते हैं कि उनका पाकिस्तान आना कितना अहम है और इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा हो सकता है? ईरान के सदर की पाकिस्तान में आमद बहुत ही खुशाइंद है, इसलिए कि वो एक बहुत ही ख़तरनाक जंग के बाद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मेरा ख़्याल है कि ये उनका पहला गैर मुल्की दौरा है। और आपको ये याद होगा कि सदर पेज़ेश्कियान के ऊपर एक हमला भी हुआ था जिसमें वो बाल बाल बच गए थे और जंग हुई थी उसके दौरान। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर एतमाद किया है, वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, हमारा करीब तरीन दोस्त है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत ही गहरे सकाफ़ती और सियासी और स्ट्रेटिजिक ताल्लुक़ात हैं और उसके बाद हमारे तजारती और माशी ताल्लुक़ात भी हैं। फिर ये है कि हमारे फ़िक़ही और मसलकी ताल्लुक़ात भी हैं, क्योंकि बहुत सी आबादियाँ एक दूसरे की तरफ जो है माइल हैं। उनका जो है सफ़र जारी रहता है। बहुत से लोग ज़ियारत के लिए ईरान में जाते हैं, उसके बाद इराक़ में जाते हैं। तो ये एक सिलसिला है, एक चेन है जिस वजह से उनका यहाँ आना। एक और चीज़ जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा पस मंज़र के तौर पर, कि हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल, उनका फ़ारसी कलाम पूरे ईरान में बेहद मकबूल है। यहाँ तक कि उनके आयतुल्लाह ख़amenei और उनके जो कैबिनेट के अरकान हैं या दूसरे जो पार्लियामेंट के अरकान हैं, वो अल्लामा के अशार ज़रूर रिसाइट करते और उनका हवाला देते हैं। तो हमारी ये जो है सदियों पे मुहित है ये रिश्ता, और अब जो है मजबूत तर हो रहा है। हमारे लिए ईरान के साथ ताल्लुकात को मजबूत तर करना इसलिए भी आसान हो गया है कि ईरान और सऊदी अरब के आपस के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं। और जो हालिया जंग हुई थी, जब इसराइल ने जारहाना हमला किया था ईरान के ऊपर, तो सऊदी अरब ने ईरान का साथ दिया था। तो इस तरीके से समझता हूँ कि फ़िज़ा हमवार है, वो आए हैं। तो इसमें कई चीज़ें हैं जिनके ऊपर पेशरफ्त मतवक्को है। पहली तो ये है कि हम अपने तजारत को बढ़ाएंगे और ख़ुद जो है सदर मसूद ने ये कहा है कि हम जो है इस वक्त हमारी तजारत है, गैर रस्मी तजारत है, वैसे रस्मी तजारत भी है। गैर रस्मी तजारत बहुत ज़्यादा है, बलूचिस्तान के रास्ते होती है, बलूचिस्तान और ईरान की सरहद के रास्ते होती है। लेकिन इसका हजम हम बढ़ा के 10 बिलियन तक करना चाहते हैं। दूसरी तरफ यह है कि वहाँ से हमें ईरान की सरमायाकारी चाहिए। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन रुकी हुई है अमेरिकी माशनियों की वजह से। अहम तरीन नुक्ता मैं आपको बताता हूँ कि जब हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब की मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के साथ जब मुलाकात हुई, तो उन्होंने 2-4 नुकात वहाँ उठाए। उसमें पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी सहूलतकारी का किरदार अदा किया है और उसे उन्होंने काबिल सताइश कहा। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जो है आलमी और इलाकाई सलामती के लिए कोशिशें कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये भी हमारा एक फ़र्ज़ बनता है कि जो पाकिस्तान को एक नया रोल अमेरिका ने दिया है और जिस तरीके से अमेरिका में पाकिस्तान की पजीराई हो रही है, कि हम इस खत्ते को जंग से बचाएं।
اور ایران اور امریکہ کے تعلقات ممکنہ طور پر اگر اچھے ہو سکتے ہیں تو اس میں پاکستان بہت تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔ اچھا، ابھی جیسے کہ آپ نے بات کی ہے جنگ کی بات کی ہے، میں یہاں سے ایک ضمنی سوال کرنا چاہوں گی کہ جنگ کے حوالے سے ابھی تک ایران کے اوپر خطرہ موجود ہے، اور امریکہ بھی کسی نہ کسی وقت یہ خطرے کا اظہار کرتا ہے، خدشے کا اظہار کرتا ہے۔ اسرائیل بھی دھمکیاں دیتا ہے ایران کو کہ ابھی بھی ان کے پاس جوہری تنصیبات جو ہیں وہ موجود ہیں اور اس کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو ایسے میں کیا ابھی بھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی ایران کے اوپر جنگ کے خطرے کے سائے منڈلا رہے ہیں، خطرہ موجود ہے؟ جی بالکل، میں اس سوال کی طرف آتا ہوں۔ ایک چھوٹا سا نقطہ مکمل کر لوں کہ ہم نے بارڈر سیکیورٹی کے اوپر بھی کام کرنا ہے، مطلب دو طرفہ جو تعلقات ہیں ایران اور پاکستان کے درمیان، جو بارڈر ہے یہ والیٹائل رہی ہے، اور اس کے بعد دہشت گرد آتے رہے ہیں، بلوچستان میں آ کے حملے کرتے رہے ہیں، اور ایک جو ہے کچھ ایسے ممالک ہیں، کچھ ایسے عناصر ہیں جس میں ہندوستان بھی شامل ہے کہ وہ بلوچستان کو ایک نئی ریاست بنانا چاہتے ہیں، مطلب ہے جو ایران کا بلوچستان اور پاکستان کا بلوچستان ملا کے، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے، کوئی ان کا اثر و رسوخ نہیں ہے، لیکن وہ سازشیں رہتے ہیں اس سلسلے میں پاکستان کو اور ایران کو ایک مشترکہ حکمت عملی ترتیب دینی ہے تاکہ جو ہے اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے ٹالا جا سکے۔ اب جو آپ نے سوال پوچھا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایران ہے، جو اس کے اعلانات ہیں، جو عباس عراقچی جو ان کے وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ وہ کبھی بھی یورینیم کی افسودگی کو کم نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو 2015 میں معاہدہ کیا تھا کہ وہ 4% تک افسودگی کرنے کے لیے تیار ہیں، بشرطے کہ ان کے اوپر سے معاشی پابندیاں ہٹا دی جائیں۔ لیکن جنگ کے بعد وہ بددل ہیں اور بد اعتمادی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب جب ہم مذاکرات کے امریکہ کے ساتھ مذاکرات کے چھٹے راؤنڈ میں جا رہے تھے تو اسرائیل نے بلا جواز ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور ان کی جو 3 جوہری تنصیبات ہیں اس کے اوپر امریکہ نے براہ راست حملہ کیا۔ تو یہ جو کا خطرہ ہے یہ منڈلا رہا ہے، کیونکہ اسرائیل کسی صورت میں یہ قبول نہیں کر رہا کہ ایران دوبارہ سے اپنی وہ استعداد حاصل کرے اور اس کی جو یورینیم کی افسودگی ہے وہ 60% تک رہے، کیونکہ ان کو خطرہ ہے کہ اگر یہ 60% تک رہی تو کسی وقت بھی 90% پہ جا سکتی ہے اور اس ایٹمی طاقت بن سکتا ہے۔ لیکن یہ جو پس پردہ اس قسم کے مذاکرات ہو رہے ہیں، ہماری دلچسپی اس میں ہے کہ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ نہ ہو اور ایران اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہوں۔ یہ خطے کے لیے بھی اچھا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں پورے مشرق وسطیٰ کے لیے، مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، سب ممالک کے لیے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، جیسے سردار صاحب آپ نے بات کی ہے کہ جو ایران کا ایک صوبہ ہے اور بلوچستان، اس کو ملا کے جو انڈیا کا ایک منصوبہ ہے کہ وہ یہاں پر ایک الگ صوبہ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کلبھوشن یادو ہو یا جتنے بھی کچھ نیکسس پکڑے جاتے ہیں وہ ایران میں بیٹھ کر اس قسم کی کارروائیاں کرتے ہیں بلوچستان میں۔ تو کیا پاکستان ایران کو اس بارے میں پہلے آگاہ کر چکا ہے؟ جب یہ نیکسس پکڑے گئے تو اس وقت ایران نے کوئی عملی طور پر کچھ پاکستان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ اب جب ایران اور اسرائیل کی جنگ ہوئی اس میں بہت سارے انڈین جاسوس پکڑے گئے ہیں، تو اب ایران کو بھی ظاہر پتہ چل گیا ہے کہ یہ جاسوسی کر رہے ہیں اور اس طرح کے کام اور یہاں پہ جو کام ہے کر رہے ہیں، تو پاکستان اس حوالے سے کیا ایران کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرے گا؟ ہم آگاہ کر چکے ہیں، مسلسل ایران کی حکومت کو، ان کی قیادت کو جو ہے آگاہ کرتے رہے ہیں، اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس وقت ہندوستان، افغانستان، ایران اور خلیجی راستوں میں بے نقاب ہو چکا ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک ہے جس میں منصوبہ بندی ہوتی ہے، اور ان کا پہلا نشانہ پاکستان ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے۔ انہوں نے تحریک طالبان پاکستان میں بھی دسترست حاصل کر لی ہے، ان کی سرمایہ کاری کرتے ہیں، ان کے سرپرستی کرتے ہیں ہر طریقے سے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ایران کو اس خوفناک بات کا علم ہوا کہ جب اسرائیل نے اس کے اوپر حملہ کیا تو اس نے بہت سے، اسرائیل نے پہلے سے جو اپنے اثاثے تھے وہ تہران اور دوسرے شہروں میں، مثلا نتنز میں اور اس کے علاوہ فردو یا دوسرے جو تھے، ان میں پہلے سے متعین کیے ہوئے تھے، ڈپلوائے کیے ہوئے تھے۔ تو اس میں جب وہ گروہ انہوں نے دیکھا کہ اس میں کیا، اس کی کمپوزیشن کیا تھی، تو اس میں موساد کے ایجنٹ تھے اور ہندوستان کے ایجنٹ تھے۔ تو پہلے تو وہ سمجھتے تھے یہ پاکستان جو ہے وکٹم ہے، اب انہیں پتہ چلا ہے کہ براہ راست جو پاکستان سے بھی بڑا وکٹم ایران ہے، اور انہیں
بہار کی ان کو سہولت دی اور بہت سے جو ہے سہولتیں ان کو دی ہیں، تو ایران چکرنا ہو گیا۔ لیکن ہمارے جو مشترکہ ذمہ داری بنتی ہے خلیجی ریاستوں افغانستان اور ایران کے ساتھ مل کے، کہ ان کے یہ سارے کے سارے جو ناپاک ٹیررسٹ نیٹ ورکس ہیں اس علاقے میں، جن پہلے منصوبہ بندی کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی پراکسیز کو پاکستان میں استعمال کرتے ہیں، ان کو کیسے مسمار کیا جائے، ڈسمینٹل کروایا جائے۔ تو اس لیے اس اعتبار سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ صدر پزشکیان کا یہ دورہ بہت اہم ہے۔ اور آپ کو میں ایک دوسرا اور اس چیز کے علاوہ یہ ہے سردار صاحب کہ پاک ایران گیس پائپ لائن کے اوپر کیونکہ سینکشنز تھی ایران کے اوپر، وہ منصوبہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا۔ اب امریکہ نے بھی کوئی لچک کا مظاہرہ کیا ہے اور سینکشنز کے اوپر کہا ہے کہ اب آپ کر سکتے ہیں، ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، جو سینکشنز ہیں اس کے اوپر ہاتھ ہٹا لیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پاک ایران منصوبہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے؟ جی بالکل ضرور یہ مکمل ہو سکتا ہے۔ میں اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے جو 2 اشارے کیے تھے، پہلا اشارہ انہوں نے یہ کیا تھا کہ ایران چین کو اپنا تیل بیچ سکتا ہے، پہلی بات۔ دوسری یہ تھی کہ اس کی وجہ سے اگر جو ہے وہ معاشی پابندیاں جو ایران کے اوپر ہیں اگر ان میں نرمی ہوتی ہے تو اس پاکستان کو براہ راست فائدہ ہوگا، ایران کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ایران سے لے کے بلوچستان کی سرحد تک انہوں نے اپنا کام مکمل کیا ہوا ہے، اب ہم نے اپنی طرف سے یہ کام مکمل کرنا ہے، تو وہ پائپ لائن بہت جلد مکمل ہو سکتی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ایگریمنٹ ہوا ہے، اب یہ ایگریمنٹ یہ کہا جا رہا ہے، جو کہ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پاکستان میں تیل کے ذخائر ہیں۔ اس سے پہلے ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ سن رہے تھے کہ مائنس اور منرل کے حوالے سے، معدنیات کے حوالے سے کچھ ایگریمنٹ یا امریکہ کا انٹرسٹ ہے۔ یہ آئل اچانک سے ہمارے سامنے آیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آئل کے ذخائر ہیں اور امریکہ کے ساتھ جو ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں پاکستان کا کیا بینیفٹ ہے؟ جو پاکستان کے تیل کے ذخائر ہیں، خام تیل کے جو ذخائر ہیں، ان کا مجموعی حجم 353 ملین بیرلز ہے، اور اس کے علاوہ شیل آئل ہے۔ شیل آئل جو ہے اس کا حجم جو ہے وہ کوئی 9.1 بلین بیرلز ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے فاسل فیول کے اعتبار سے کسی بھی دوسرے ملک سے پیچھے نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایکسٹریکشن نہیں ہوئی، ایکسپلوریشن نہیں ہوئی، تو اب امریکہ نے توجہ دی ہے۔ ہم لوگ جو ہے اچھا، بہت کم یہ اصل میں سردار صاحب یہ سوال پایا جاتا ہے کہ یہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ ایکسپلوریشن نہیں ہوئی، یہ امریکہ کو کیسے پتہ چلا؟ اور کیا پاکستان نے پہلے سے خود سے ایکسپلوریشن کی ہے یا امریکہ آلریڈی یہاں پہ کوئی ایکسپلوریشن کر چکا ہے کہ یہاں پر تیل کے ذخائر موجود ہیں؟ اس پر بڑی بحث ہو رہی ہے کہ کیسے امریکہ کو پتہ چلا اور کیا پاکستان میں آئل کے ذخائر جو ہیں کیسے ایکسپلور کیے گئے؟ دیکھیے، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے تیل کے ذخائر تلاش کیے جا رہے ہیں، بلوچستان میں موجود ہیں۔ پاکستان جو ہے اس کے ذخائر ہیں، ان کو باقاعدہ ایکسٹریکشن ہوتی ہے، تیل نکالا جاتا ہے، وہ ہم جو ہے اپنا پاکستان کا جو انڈیجنس آئل ہے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ آج سے 6 سال پہلے ایکسن موبل جو امریکی کمپنی ہے وہ باقاعدہ تیل کی ایکسپلوریشن کر رہی تھی سرکریک کے علاقے میں۔ سرکریک وہ علاقہ ہے جو پاکستان اور ہندوستان کی ساحلی سرحد کو ملاتا ہے۔ ہندوستان نے اسے سبوتاژ کیا اور اس کے بعد وہاں تیل کی مقدار کچھ زیادہ بھی نہیں تھی، لیکن کوسٹ لائن جو ہے اس کے ساتھ بہت وسیع پیمانے پہ ذخائر موجود ہیں، اور خود جو ہے مین لینڈ کے اوپر جو ہمارا خشک علاقہ ہے، جو ارتھ ہے، اس کے نیچے جو ہے ارتھ کی کرسٹ کے نیچے شیل گیس اور شیل آئل موجود ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تیل کے اپنے خام تیل کے جو ہے ذخائر موجود ہیں۔ یہ برسوں سے لوگوں کو پتہ تھا، لیکن جو عام طور پہ جو جواز یا عذر پیش کرتے تھے باہر کی کمپنیاں، وہ یہ کہتی تھی کہ یہ بہت ایکسپینسو ہے، یہ ایسی جگہوں پہ ہیں کہ اگر اس کی ایکسٹریکشن کی جائے تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہوگی۔ لیکن ابھی جو ہے ٹیکنالوجی میں بھی ایک انقلاب آ گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو ہے زمین سے پانی نکالنا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن اب ایسی جدید مشینیں آ گئی ہیں کہ آپ بہت دن کے چند گھنٹوں میں آپ پانی نکال سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تیل کی ٹیکنالوجی میں بھی
بہت ترقی ہوئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے ایک نیا دروازہ کھلا ہے اور ہمیں اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اچھا، اس میں پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ تو کوئی فائدے کے بغیر، اگر کہیں مدنیات ہوتی ہیں تو یا کوئی کسی قسم کے بھی اس قسم کی جہاں پر ذخائر ہوتے ہیں وہاں پر جنگوں سے وہ چیزیں حاصل کرتا ہے، تو پاکستان نے تو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا ہے، تو ایسا پاکستان کو کیا بینیفٹ ہوگا کہ پاکستان نے امریکہ کو ایکسیس دے دیا ہے، امریکہ سے ایگریمنٹ کر لیا ہے؟ دیکھیے، پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیا۔ جب بھی دو ممالک ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو ان کا مشترکہ مفاد ہوتا ہے۔ اگر ہمیں فائدہ ہوگا تو امریکہ کو فائدہ ہوگا، اسے بھی جو تیل کی سپلائی کی ضرورت ہے، اگرچہ امریکہ کے پاس تیل بہت موجود ہے لیکن ابھی تک وہ خلیجی ریاستوں کے اوپر انحصار کرتا رہا ہے، اور اس کے پاس ایک متبادل ذخیرہ بھی دستیاب ہوگا۔ دوسرے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے یہ چھوٹی سی ونڈو ہے، کیونکہ فاسل فیولز کو ترک کر کے لوگ جو ہے رینیویبلز کی طرف جا رہے ہیں، آلٹرنیٹ انرجی کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کا رجحان بڑا قوی ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے۔ خود جو ہے خلیجی ریاستیں بھی جو ہے یہ ٹرانزیشن کریں گی، تو ہمارے پاس ایک یہ مختصر سے ونڈو ہے، ہمیں اس کا استعمال کر لینا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ امریکہ کے کئی مفادات وابستہ ہیں، پاکستان کو چھوٹا نہیں ہے، 25 کروڑ کے قریب لوگ ہیں، یہ ایک بنی بنائی کنزیومر مارکیٹ ہے، اور امریکہ کی جتنے بھی اشیاء ہیں یا سروسز ہیں، گڈز اینڈ سروسز، ان کی یہاں کھپت ہو سکتی ہے۔ اور پھر جو ہے پاکستان کی قوم جو ہے ٹیکس ہیوی ہے، ابھی جو ہے ٹیکنالوجی میں، ٹیک سٹارٹ اپس میں، اس کے علاوہ نیو ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کی پوری کی پوری جو رینج ہے اس میں پاکستان میں پڑھائی بھی ہو رہی ہے، لوگ اس کے ذریعے کاروبار بھی کر رہے ہیں، پاکستان ڈیجیٹائز ہو رہا ہے بڑے وسیع پیمانے پہ۔ مجھے یقین ہے کہ آج آپ جو بینکنگ کر رہی ہیں وہ ڈیجیٹل ایپس کے ذریعے کر رہی ہیں، میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں۔ ہر شہری جو ہے، جو لوگ بالکل پڑھ بھی نہیں سکتے، وہ بینکاری جو ہے اس کو جو ڈیجیٹائز پلیٹ فارمز کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی منفعت بخش منڈی ہے امریکہ کے لیے اور اس خطے کے تمام لوگوں کے لیے۔ اچھا، ایک اور سر سوال یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے، یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ایک طرف تو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ آئل کے ذخائر کے حوالے سے ایگریمنٹ کر لیا، دوسری طرف پاکستان کو مہنگا آئل بیچ دیا، تو امریکہ نے پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم کر لیا اور پاکستان کو پتہ بھی نہیں چلا۔ اور دوسرا اسی میں ایک کوشچن یہ ہے کہ دوسری طرف ٹیرف کے معاملے میں پاکستان پہلا ملک ہے جس نے امریکہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا، اور یہ ایگریمنٹ جو ٹیرف طے کیا ہے 19% ہے، جبکہ وہی جو امریکی مصنوعات ہیں تقریباً 4900 کے قریب ہیں جن کو ہم نے 0% ٹیرف جو ہے وہ دے دی ہے۔ تو ایک تو ہم نے خود 19% کے اوپر ٹیرف کا ایگریمنٹ کرنا اور پھر امریکی پروڈکٹ کو 0% ٹیرف دینا، یہ پاکستان کے مفاد کے انگینسٹ ہے، یعنی کہ پاکستان کو یہ سوٹ نہیں کرتا، امریکہ کو ضرور سوٹ کرتا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو ٹیرف ہے اصل میں وہ ہمارے اوپر نہیں لگا، ہم نہیں ٹیکس ادا کریں گے، یہ جو وہاں سے لوگ امپورٹ کر رہے ہوں گے یہ ان کے اوپر ہوگا۔ جو امریکہ سے جو لوگ ہماری ٹیکسٹائل، چمڑے کی چیزیں، سرجیکل انسٹرومنٹس یا دوسری مصنوعات خرید رہے ہوں گے، یہ ٹیرف ان کے اوپر لگے گا، اور اس طریقے سے وہ چیزیں مہنگی ہو جائیں گی۔ اچھا، دوسرا ہمیں یہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے کمپیٹیٹرز کو بھی ٹیرف لگا ہے، ہندوستان کو 25%، بنگلہ دیش کو 20%، اسی طریقے سے ویتنام کو لگا ہے۔ تو ہماری جو کمپیٹیٹیو تھریش ہولڈ ہے وہ تقریباً برقرار رہے گی، یہ نہیں کہ کسی بھی ہمارے کمپیٹیٹر کو کوئی بہت بڑا ایڈوانٹیج دے دیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں چونکہ گزشتہ برس تک پاکستان کا سفیر رہا ہوں امریکہ میں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے جب میں وہاں گیا تھا تو مجھے سب سے بڑا شوق یہ ہوا کہ ہم 800 ملین کی ان سے امریکہ سے کاٹن خریدا کرتے تھے، را کاٹن خریدا کرتے تھے۔ اب راستہ کھلا ہے تو ہم کم از کم وہاں سے ٹیکنالوجی امپورٹ کریں بجائے را کاٹن۔ تو اگر اس کے اوپر 0 بھی وہ ہے ٹیرف، تو وہ تو ہمیں سوٹ کرتا ہے، یعنی یہ کہ ہمیں یہاں جو ہے وہ مہنگے داموں چیزیں نہیں بکیں گی۔ اس کے سلسلے میں آپ نے سوال اٹھا رہی ہیں، میں کہوں گا کہ اس کے جو میں ایک سفارتکار ہوں، سیاست کے ساتھ بھی میرا تعلق رہا ہے، لیکن آپ کسی معیشت دان کے بلومبرگ کے کسی شخص سے، جو بلومبرگ یا رائٹرز ہو یا جو
اکنامک نیوز ایجنسیز ہوتی ہیں، فائنینشیل ٹائمز یا وال اسٹریٹ جرنل، ان کے لوگوں سے بات کریں، وہ آپ کو اس کی پوری وضاحت کر دیں گے. لیکن میرا جو عمومی تجزیہ یا مطالعہ ہے اس کے مطابق یہ پاکستان اور امریکہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن ہے. اور ایک اس میں آپ کو اضافہ کرتا چلوں کہ امریکہ سے جب اس قسم کے معاہدے ہوتے ہیں تو اس سے پاکستان کے لیے خیر سگالی بڑھتی ہے، گڈ ول بڑھتی ہے. اور اس میں جو لوگ ہاتھ رو کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مغربی یورپ میں ہوں یا جنوب مشرقی ایشیا میں ہوں، یعنی چین کے ساتھ تو ہمارے بہت مثالی تعلقات ہیں، تو وہ بھی جو ہے آمادہ ہو جاتے ہیں کہ چلو جی اب پاکستان چلتے ہیں. تو پاکستان جو ہے بہت جلدی، میں سمجھتا ہوں سب پوری قوم کو میں یہ اعتماد دینا چاہتا ہوں کہ بہت جلد ایک بہت بڑی کمرشل اور اکنامک ہب بننے والی ہے. تو اس میں شک شبے کے بجائے آپ اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اس مرتبہ جو بھی آپ کے فوائد ہوئے وہ کلیاتاً ہندوستان کے حوالے سے نہیں ہوئے. یعنی یہ کہ جناب ہم ہندوستان کے مقابلے میں کوئی چیز ہمیں دی جا رہی ہے، یہ تو ہم نے براہ راست امریکہ سے حاصل کیے ہیں. اور یہ اچھا لمحہ ہے، اچھا موقع ہے پاکستان کے لیے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور پاکستان کو ایک عظیم تر مضبوط تر ریاست بنائیں. جیسے کہ آپ نے کہا کہ ٹیرف کے حوالے سے پاکستان نے ایگریمنٹ کر لیا، آپ نے انڈیا کی بات کی، انڈیا نے گو کہ امریکہ نے لاگو کر دیا، لیکن انڈیا نے اس ٹیرف کو ایگریمنٹ کے طور پر ابھی نہیں کیا، سائن نہیں کیا ہے. اور دوسری طرف پاکستان کے حوالے سے ٹرمپ نے یہ کہا کہ پاکستان سے فیوچر میں انڈیا آئل خرید بھی سکتا ہے. یہ انہوں نے صرف اور صرف آپ یہ کہیں کہ ایک مذاق میں یا طنز کے طور پر بات کہی ہے، یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے کہ فیوچر میں پاکستان کے پاس اتنا آئل آج ہوگا، دریافت کر لیا جائے گا کہ ہم انڈیا کو بھی آئل سیل کر رہے ہوں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ صدر ٹرمپ کے منہ میں گھی شکر، وہ وقت سے ہے کہ ہم ہندوستان کو یہ تیل بیچیں اور وہ یہاں جو ہے ہماری منڈیوں میں آئیں تیل خریدنے کے لیے. اس میں طنز بھی تھی اور اس میں واقعتاً بھی ایسی صورتحال ابھر سکتی ہے، کیونکہ پاکستان کو، یہ میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، جان بوجھ کے پسماندہ رکھا گیا کئی دہائیوں سے، کیونکہ یہاں تیل کے ذخائر ہیں، معدنیات ہیں. اب یہ جو جن کا ہم کرٹیکل منرلز کی بات کر رہے ہیں، لیتھیم ہے، اس کے بعد ریئر ارتھ ایلیمنٹس ہے، کاپر ہے، اس کے ذخائر دے آر ورتھ ٹریلینز آف ڈالرز. آج تک ایکسٹریکٹ کیوں نہیں ہو سکے؟ ٹیکنالوجی، پولیٹیکل ول نہیں ہے. ہم صرف جو ہے آبی وسائل کے اوپر انحصار کرتے رہے یا آبی وسائل کو ضائع کرتے رہے. تو اب موقع آ گیا ہے، مطلب یہ کہ قیادت کے سامنے چیلنج ہے کہ وہ اپنے عوام کی صحیح نمائندگی کرتے ہوئے ان تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کریں، اور یہ ہندوستان کے بجائے اس کے کہ اس کے سامنے آپ کسی قسم کی کوئی جو ہے اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، اس کی ٹکر میں کھڑے ہوں. کہ جاپان کی کیا آبادی ہے، جاپان کی کتنا اس کے پاس علاقہ ہے، وہ تیسری چوتھی دنیا کی بڑی معیشت ہے. پاکستان کو ایشیا کا جاپان بننا ہے اور اس میں پوری صلاحیت موجود ہے. تو اس لیے کہ ہندوستان خرید سکتا ہے ہم سے. آپ کے سوال کا مختصر جواب یہ ہے کہ واقعتاً ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ایک دفعہ ہندوستان کو، صرف ہندوستان کو نہیں بلکہ علاقے کے دوسرے ممالک کو بھی ہم تیل دے سکتے ہیں. رائٹ. دوسری طرف لاسٹ میرا کوسچن آپ سے یہ ہوگا کہ جیسے کہ اس وقت پاکستان امریکہ کی ہر بات ہی مان رہا ہے اور بلکہ یہ کہیں کہ تعریفیں کر رہا ہے، تو یہ غلط نہیں ہے، ٹرمپ خود تعریفیں کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم سندھ طاس معاہدہ جو کہ جس کو معطل کیا ہے انڈیا نے، اس کو ہم امریکہ کے ذریعے کوئی نیگوشیٹ نہیں کر پائے ہیں انڈیا کے ساتھ بیٹھ کر. اس کی کیا ریزن ہے؟ میرا خیال ہے پس پردہ گفتگو جاری ہے. اس میں جو سندھ طاس معاہدے کے بارے میں آپ کے پاس 3-4 راستے ہیں. پہلا راستہ پرماننٹ انڈس کمیشن ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے رجوع کر لیا ہے. ہندوستان کو ایک خط لکھ دیا ہمارے سیکرٹری واٹر نے، اور اس کا ابھی تک جواب نہیں آیا. ہندوستان ہٹ دھرمی پہ ہے، وہ محض دریائے چناب کے اوپر ایک بہت بڑا ڈیم بنانا چاہتا ہے اور ایسی نہریں بنانا چاہتا ہے جس سے جو انڈس بیسن سے پانی کو منتقل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جن کو ہمیں ناکام کرنا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو ہے ورلڈ بینک اس میں ایک قسم کا ثالث ہے. پھر سیکیورٹی کونسل کے لیے بھی مسئلہ بنتا ہے، کیونکہ یہ امن و سلامتی کا مسئلہ ہے. یہ صرف جو ہے آبی وسائل کا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کی 80% آبادی سندھ طاس معاہدے یا جو 3 دریا ہمیں دیے گئے ہیں ان کے اوپر
انحصار کرتی ہے، زراعت ہو، صنعت ہو، اور جو ہمارا روزگار ہو۔ اور دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ یہ مسئلہ تھوڑا الجھ گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ہندوستان نے آبی جارحیت کی، تو چین نے پاکستان کی حمایت میں اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برہم پترا دریا جو ہے اس کے اوپر، جو ان کا بہت بڑا دریا ہے جس کو کہتے ہیں یار لونگ سامپوا، اس میں وہ ایک ایسا ڈیم بنانا چاہتے ہیں جو 60,000 میگا واٹ کا ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہوگا۔ اس سے پہلے جو دنیا کا سب سے بڑا ڈیم ہے اسے کہتے ہیں 3 گورجز ڈیم، اور اس کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہے 22,500 میگا واٹ قریب۔ تو آپ دیکھیں 22,500 سے 60,000 پہ لے جا رہا ہے وہ، تو اس سے برہم پترا کا نیچے کا حصہ جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوگا۔ اگر ہندوستان ہمارے اوپر آبی جارحیت اختیار کرے گا تو چین بھی اس کے اوپر دباؤ ڈالے گا، اور ایسا لاطینی امریکہ دیکھ لیں، افریقہ دیکھ لیں، وہاں ممالک کبھی اس قسم کی آبی جارحیت نہیں کرتے۔ ہندوستان نے یہ آبی جارحیت کی بدترین مثال قائم کی ہے، ہم اس کا ضرور مقابلہ کریں گے۔ ایگزیکٹلی اچھا، یہاں پہ کیونکہ میرا یہ لاسٹ کوسچن تھا اور آپ نے چین کی بات کر لی ہے، تو میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف لاسٹ یہیں پہ کلوزنگ کرنا چاہوں گی۔ چین اور امریکہ کیا ساتھ ساتھ چل سکتے ہیں، اور کیا پاکستان چین اور امریکہ کو ساتھ دونوں کو لے کر چل سکتا ہے؟ کیونکہ چین بھی اب سپر پاور کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور امریکہ بھی سپر پاور کے طور پر، تو کیا اگر ہم امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے ساتھ چلتے ہیں تو چین ہم سے ناخوش تو نہیں ہو جائے گا؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک بڑی ریاست ہے، اور اسے بڑی ریاست کے طور پر سوچنا چاہیے۔ اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا سرپرست کون ہے، میرا کون حمایتی ہے، حلیف ہے۔ تو آپ 25 کروڑ عوام کی بات کر رہے ہیں، آپ کی ایک اچھی شاندار تاریخ ہے، آپ نے ابھی حال ہی میں آپ نے اپنے ملک کا عسکری دفاع کیا ہے، اس کے بعد سفارتی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ بھی دنیا کی ایک بڑی طاقت ہیں، اور دنیا کی بڑی طاقتوں کے ساتھ آپ اپنے تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کولڈ وار کا زمانہ نہیں ہے، اور کولڈ وار میں بھی پاکستان نے چین اور امریکہ کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا تھا۔ تو اب یہ ہے کہ ہمارے چین کے ساتھ تعلقات اٹوٹ ہیں اور انتہائی مضبوط ہیں، دفاعی، عسکری، معاشی، اور وہ کبھی بھی امریکہ کو بھی پتہ ہے کہ چین کا ہمسایہ بھی ہے، اور یہ تقریباً 60 سال تک 60 سال پر محیط یہ تعلقات ہیں، اس میں کوئی رخنہ اندازی نہیں ہو سکتی۔ اسی طریقے سے جو سن 1947 سے لے کر اب تک جو ہے امریکہ کے ہم شراکت دار رہے ہیں، اس کے پارٹنر رہے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے مل کے جنگیں لڑی ہیں، امن کی کوشش کی ہے، ہم ایک دوسرے کو جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ان دونوں تعلقات میں، یعنی چین کے ساتھ تعلقات اور امریکہ کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کیا ہے۔ سردار مسعود خان صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے اس وقت پاکستان کی جو سفارتی محاذ پر پذیرائی ہے اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا، ایران کے دورے کے حوالے سے، ایرانی صدر کے دورے کے حوالے سے بات کی، امریکہ کے ساتھ پاکستان کے ایگریمنٹ کے حوالے سے، اور چین کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں اس حوالے سے ڈیٹیل سے ہمیں بتایا۔ یہاں پہ شامل کریں گے ایک بریک۔ ویلکم بیک۔ ہمیں جوائن کیا ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری صاحب نے۔ عابد زبیری صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو اتوار کا روز بھی ہے، اور اتوار کے روز میں اتوار بازار گرفتاریوں کا، وارنٹ گرفتاریوں کا، سزاؤں کا، وہ ہم نے دیکھا ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں 9 مئی مقدمات میں جس قدر سزائیں اور نااہلیاں ہونے جا رہی ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں انوکھا واقعہ اور کیس ہے اور سزائیں ہیں، یا ایک اس کو روٹین کی کارروائی سمجھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پاکستان میں 2023 کے بعد سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ روٹین تو نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھیے کہ پہلے ایک جمہوری حکومت کو گرایا گیا نو کانفیڈنس لا کے، اور ٹھیک ہے، نو کانفیڈنس آپ لا سکتے ہیں، لیکن جس طرح سے کیا، اس کے محرکات تھے وہ سب کے سامنے کھل کے آگے کے پیچھے کون تھا اس حکومت کو گرانے کے۔ پھر اس کے بعد جو الیکشن ہوئے، آپ دیکھیے اس کے بعد ججمنٹس آئیں کورٹس کی کہ جی الیکشن آپ 90 دن میں کرا دیں، وہ خیبر پختونخوا کے پنجاب اسمبلی کی، وہ ججمنٹ امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے سپریم کورٹ کی۔ پھر اس کے بعد فائنلی وہ الیکشن ہوتے ہیں 8 فروری 2024 کو، اس میں پھر فارم 47 کی حکومت بنتی ہے کہ جو لوگ اکثریتی پارٹی کو مائنورٹی کر دیا جاتا ہے اور ایک
ایک کولیشن بنا کے ایک حکومت بنائی جاتی ہے. اور پھر انفارچونیٹلی بہت ہی برا انسیڈنٹ ہوتا ہے 9 مئی کا، جس میں جتنی مذمت کی جائے کم ہے کہ اس طرح کے آپ نہیں ہو سکتا کہ ریاست پہ آپ حملہ آور ہوں، کوئی بھی ہو. لیکن جی ریاست جو ہے وہ جو اپنا کام کرتی ہے ریاست، اس کو آئین و قانون کے حساب سے کرنا ہوتا ہے. دیکھیں جو شر پسند ہوتے ہیں وہ آئین و قانون کو تو مانتے نہیں، لیکن آپ اس کی طرح نہیں کر سکتے. آپ کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ جو لوگ واقعی گناہگار ہیں یا مجرم ہیں ان کو سزا ہو. آپ کسی ایک پارٹی کو یا ان سے منسلک لوگوں کو آپ ٹارگٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ان کے لوگ تھے، انہوں نے پروٹیسٹ کی اور اسی میں حملے ہوئے، شہداء کی چیزوں پہ حملے ہوئے، وہ بھی غلط ہوا. لیکن دیکھیں، آپ کو اگر کسی کو سزا دینی ہے تو آپ کو شہادتیں لانی ہوئی. بارے ثبوت آپ پہ ہے کہ اس شخص نے یہ جرم کیا. آپ کے پاس اتنا بڑا ثبوت موجود ہے کہ وہ بالکل وہ شواہد موجود ہے جس کے تحت اس کو سزا دی جا سکتی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر ان سزائیں ملی. اور لیکن دیکھیے، ان سے آپ نے الیکشن چھین لیا، پھر آپ نے ان کی ریزرو سیٹ سپریم کورٹ نے ان کو دے دی، باقی پارٹیز میں بانٹ دی گئی. اب جو رہی صحیح ان کی تھوڑی بہت سیٹیں تھیں وہ بھی آپ لے لیں گے ڈسکوالیفیکیشن. جبکہ بہت بڑا ایشو ہے کہ آرٹیکل 63 کے تحت 63(1)H کے تحت کیا جس کو ٹیررزم کورٹ سے سزا ہوتی ہے وہ نااہل ہوتا ہے الیکشن لاز کے تحت یا نہیں. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. تو لیکن آپ نے دیکھا الیکشن کمیشن نے اس نے بھی پھرتی دکھائی، لیکن آپ وہ پھرتی کبھی ان کے حق میں کبھی نہیں دکھاتے. الیکشن اس کمیشن سے جب پہلے 14 کہ اب ظاہر ہے کہ اب سزائیں ہوئی ہیں، اپیلوں میں جانے سے پہلے الیکشن کمیشن بھی ایسے ہے کہ وہ بھی فارورڈ میں ہے اور وہ انتظار میں ہے کہ فوری طور پہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کرنے ہیں نااہلی کے، وہ تو ایسا لگ رہا ہے. تو میں تو ان کو بین ہی کر کے ان کی ساری سیٹیں چھین لیں. آپ صرف ایک ہی کولیشن اس کے اندر رہ جائے، مولانا فضل الرحمان کی پارٹی رہ جائے گی، شاید وہ اپوزیشن کر سکے. اگر وہ اپوزیشن آپ سمجھتی ہیں آپ نے اس پارٹی کو فارغ کرنا ہے. لیکن دیکھیے، یہ مت بھولیں کہ اب ایک جمہوری آپ نے عمل لوگوں کو دیا، اس میں آپ نے ان کا الیکشن چوری کر لیا. آپ نے ان کی جو پریزرو سیٹس تھی ان سے لے لی گئیں. آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانا. آپ نے پورے سال الیکشن کمیشن سوتا رہا کیونکہ اس کو حکم تھا کہ یہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں کرنا، لیکن اس کا ریویو فوراً امپلیمنٹ ہو گیا. اور دیکھیے، یہاں بھی ایک بڑا سوال اٹھتا ہے کہ پہلی بات ہے کہ کیا آیا جن کو دہشت گردی عدالت سزا ہوتی ہے وہ نااہل ہوتے ہیں آرٹیکل 63 کے تحت یا نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، آپ کو جو طریقہ ہے کہ یہ نہیں کہ کورٹ نے آپ کو انفارمیشن دے دی کہ اس آدمی کو سزا ہوگی، آپ نے نااہلی کا پروسیس شروع کر دیا. 63 اگر آئین ملک میں ہے، اگر آئین کا اس وقت کتاب ہے جس پہ ان کو الیکشن کمیشن کو ایڈ کرنا ہے، اس کے اندر تو اسپیکر کو ریفرنس بھیجنا ہے ایک MNA یا MPA کے بارے میں کہ جی یہ اس کی ایک ججمنٹ آئی ہے، اس میں یا اس کی نااہلی ہوتی ہے یا نہیں. اسپیکر کو فیصلہ کرنا ہے کہ میں بھیجوں یا نہ بھیجوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اسپیکر نہ بھیجے تو وہ آٹومیٹکلی 30 دن کے بعد چلا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے. 90 دن کے اندر کچھ فیصلہ ہونا ہوتا ہے کہ یا نااہل ہوا یا نہیں. یہاں تو تیار بیٹھے ہوئے نوٹیفیکیشن تیار کہ جلدی بھیجو تاکہ ہم کریں. یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں غیر جمہوری، غیر آئینی ہو رہی ہیں. لیکن اس ملک میں آئین اور جمہوریت نہیں ہے. جوڈیشری کو 26ویں ترمیم کے نیچے دبا دیا گیا ہے. اچھا 9 مئی میں ایک چیز اور بڑی ڈیفرنٹ ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سیم کیسز میں، سیم شواہد میں، سیم گواہان میں کچھ لوگوں کو ریلیف بھی ملا ہے، اور وہ ہیں جس میں ظاہر ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، ان کے بیٹے زین قریشی ہیں، فواد چودھری ہیں. تو پاکستان میں یہ پہلی بار ایسا ہے کہ جن کو سزائیں ہو رہی ہیں ان کو تو لوگ بڑا ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ شاید کوئی انہوں نے کامیابی فتح حاصل کر لی ہے. لیکن ویسے عمومی طور پہ جو ہوتا ہے رہائی جس کی ہوتی ہے اس کو لوگ مبارکباد دیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جس کی رہائی ہو رہی ہے وہ بات چیت بھی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں، ان کے اوپر سوال اٹھ رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل سوال اٹھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں بالکل صحیح سوال اٹھ رہے ہیں. دیکھیے، آپ کو یاد ہو کہ جب 9 مئی کا واقعہ ہوا اس میں بہت سارے لوگوں کے نام آئے، لیکن جنہوں نے آ کے پریس کانفرنسز کی ان پہ کوئی کیس درج نہیں ہوا، نہ ملٹری کورٹس میں نہ دہشت گردی عدالت میں. پہلے تو وہاں بھی آپ دیکھیے جب 9 مئی جب واقعہ ہوا تھا تو وہاں بھی ان لوگوں نے جنہوں نے PTI کے خلاف یا ان کی جماعت کا ان کے لیڈر کے خلاف پریس کانفرنسز کری ان کو بری کر دیا، ان کو معاف کر دیا گیا، جی آپ کے خلاف کچھ کیس نہیں بنے گا. لیکن آپ یہاں بھی دیکھیں کہ یہاں جن کو رہائی نیچرل لوگوں معلوم ہے کہ یہ کینگرو کورٹس ہیں. یہ یہاں جو انصاف اب سنا ہے کہ جو میں نے شہادت نہیں دیکھی، آپ نے بھی شاید نہیں دیکھی ہوگی، لیکن جو سنا ہے کہ صرف 2 سلطانی گواہ تھے پولیس والے جو کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ یہ کانسپریسی ہوئی اور یہ سازش ہوئی، سازش تحت. اب ایک آدمی شاہ محمود وہ جو تھے آپ کے عمر ایوب، کبھی فیصلہ آباد نہیں میں ہوں گے ہی نہیں، ان کو وہاں سزا ہوگی کیونکہ جی انہوں نے سازش کی اور کسی ایک پولیس والے سنا. آپ کو پہلے اگر کسی پولیس والے یا سلطانی گواہ کے بیسس پہ آپ کو کسی کو سزا دینی ہوتی ہے تو آپ کو کورابوریشن چاہیے ہوتی ہے.
چاہیے, انڈیپینڈنٹ ایک شہادت آنی چاہیے کہ وہ جو آدمی سے بات کر رہا ہے پولیس والا سلطانی گواہ وہ صحیح دے رہا ہے, اسٹیٹ وٹنس جو ہے. تو یہ میرے خیال سے یہ دیکھنا پڑے گا کیا یہ سزائیں اس معیار پہ اترتی ہیں کہ بیانڈ آل ریزنیبل اس آدمی نے سزا دی, نمبر 1. نمبر 2, آپ دیکھیے کہ آپ صحیح بات کہہ رہی ہیں کہ جن لوگوں نے آپ نے کہا چھوٹا ہے, ہو سکتا ہے وہ پارٹی بھی چھوڑ دیں اور اعلان بھی کر دیں, وہ ہو سکتا ہے مے بی. اور فواد چودھری صاحب کا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں. جی آپ کہہ سکتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں, آپ کہنا نہیں چاہتے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ کہہ سکتے ہیں جو کہنا چاہتے ہیں. آپ کے توسط سے ان تینوں کو مبارکباد دے سکتے ہیں, ہم کیا چھوٹ گئے. جی ایگزیکٹلی, بالکل کہ نہیں, لیکن اس وقت یہ المیہ کہیے یا کیا کہیے کہ اس وقت وہ فتح یاب ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں, وہ جو جن کو اب جو رہا ہوئے ہیں ان کو مبارکباد نہیں دی جا رہی ہے. مبارکباد ایک آگ لوگوں کو ایک آگ تصور یہ ہے کہ وہ لوگوں نے کوئی ڈیل کر کے نکلے ہیں. دیکھیے ہماری جوڈیشری جو اس وقت دیکھیں جو خاص طور پہ لوڈ جوڈیشری بڑا پریشر ہے, اور وہ پریشر سرکار کا ہے, مطلب وہ سرکار نے پریشر ڈالا کہ ان کو سزائیں دینی ہے کیونکہ ملٹری کورٹس نے انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ جو لوگ ان کے ساتھ نہیں ملیں گے, اس پارٹی کو خیر بات نہیں کہیں گے, اس کے لیڈر کی برائی نہیں کریں گے, ان کو آپ نے رگڑ دینا ہے, اور وہ رگڑے جا رہے ہیں. اب یاسمین راشد نے کون سا جرم کیا ہے, لیکن ان کو دیکھیں 10 سال کی سزا ہو گئی, بیمار خاتون کو, اور اتنے عرصے سے 2 سال سے وہ جیل کے اندر ہیں. تو لیکن آپ دیکھیے, لیکن جو لوگوں نے میرے خیال سے پتہ نہیں وہ چھٹے ہیں تو کس بنیاد پہ, وہ وقت بتا دے گا کہ ان کی رہائی کیوں کر ممکن ہوئی. اچھا, اب نیکسٹ اگر دیکھیں عابد صاحب, تو اگر نیکسٹ آپ ظاہر ہے کہ اپیلوں کا رائٹ ان کیسز میں ہوتا ہے, اور کتنا ٹائم ہوتا ہے کہ آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں؟ جی 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے. ٹیررزم کورٹ سے جو ہو تو وہ اپیل دائر کرے گا, وہ ڈویژن بینچ کے پاس جاتی ہے, ہائی کورٹ میں جائے گی. جن کو پنجاب میں ہو رہا ہے تو وہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے, اور جن کو اگر کسی کو اسلام آباد سے ہوگا تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کریں گے. جی, اور اس کے بعد یہ ڈویژن بینچ کیس سنے گی. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہوتا ہے, ان کی کیس لگتا بھی ہے نہیں لگتا, یا ان کی وہ جو سینٹنسز ہیں وہ سسپینڈ ہوتی ہیں, کیونکہ ایک دفعہ سزا ہو جائے تو اگر بیل ملتی ہے جب آپ کی جو ہائر کورٹ ہے وہ سسپینڈ کر دے سینٹنس کو, کنوکشن نہیں, کنوکشن تو نیچرلی اپیل سننے کے بعد ہوگی. لیکن پوائنٹ دیکھیے, جمشید دستی کے ساتھ جیسے ہوا کہ پھرتی دکھائی اس نے الیکشن کمیشن نے, تو ہائی کورٹ نے اسٹے دے دیا کہ جی آپ وہ بائی الیکشن نہ کریں, کیونکہ یہ پہلے ڈسکوالیفائی کریں گے اور بائی الیکشن بھی اناؤنس کریں گے, تاکہ بھائی آپ ان کو ویسے ہی دے دیں. پارلیمان 2/3 میجورٹی تو مل ہی گئی ہے, جو قانون سازی چاہتے ہیں کریں, آئین تو ویسے ہی آپ نے باندھی ہے. اچھا, دوسری طرف اگر ظاہر ہے کہ اپیلوں میں جاتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے آلریڈی کیسز کافی پینڈنگ ہیں اور ڈیٹ بھی ان کو نہیں ملتی ہے, سم ٹائم تو ان کیسز میں یہ بھی ہوتا ہے, اور اگر یہ بھی کیسز ایسے ہی لٹکتے رہے تو پھر کیا ہوگا, پھر سزائیں پریکٹیکلی ان کے اوپر عمل کیسے ہوگا, کیا پھر گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی اور ڈسکوالیفیکیشن جو ہے وہ شروع ہو جائے گی, اور خاص کر گرفتاریاں کیا وہ ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں ہم کو سزا ہوگی, گرفتاری تو ان کی ہوگی, اور اگر ان کو اپیل کرنی ہے اس میں سپریم کورٹ کا ہی فیصلہ, ہائی کورٹ کے بھی مختلف فیصلے ہیں کہ آپ کو اگر اپیل کرنی ہے اپنے کنوکشن کے خلاف, سزا ہو چکی ہے, آپ کو جیل کی سزا ہو چکی ہے, تو آپ کو سرینڈر کرنا پڑے گا, ورنہ آپ کی اپیل ہی انٹرٹین نہیں ہوگی. ایک 2015 کا کیس ہے جس سے میں اختلاف کرتا ہوں سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی انٹرپریٹیشن سے, وہ دانا کا کیس ایک ہے. تو لیکن ان کو سرینڈر کرنا پڑے گا اور ان کو جیل جانا پڑے گا. لیکن آپ دیکھیں اگر بے قصور آدمی کو ایک دن کے لیے بھی آپ, یا کچھ ایک گھنٹے کے لیے, کچھ منٹ کے لیے بھی اس کی آپ آزادی چھین لیں, تو میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ایک بے گناہ آدمی کو آپ کر دیں. اور میرے خیال سے یہاں بہت سارے لوگ آپ دیکھیں گے ایویڈنس اگر انصاف سے ساتھ ہائی کورٹ سنے گا, اور یہ جو آپ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ایویڈنس از بیسڈ آن دیز انفارمیشن کہ 2 پولیس والوں نے بات سنی کہ یہ سازش تیار ہوئی بنی گالا میں یا پتہ نہیں زمان ٹاؤن میں, اور وہاں سے پھر یہ ہوا, تو میرے خیال سے اس بیسس پہ تو ان کو سزا نہیں ہونی چاہیے. اب تو ظاہر ہے کیونکہ سزا ہو چکی ہے. اب آپ نے جو ایک چیز بتائی ہے یہ میرے نالج میں نہیں تھی, اور ظاہر ہے کہ اگر یہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, اور خاص کر پی ٹی آئی کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ ان کو سرنڈر کرنا ہوگا. پی ٹی آئی تو لگتا نہیں ہے کہ وہ سرنڈر کرے گی. پی ٹی آئی اگر وہ سرنڈر نہیں کرتے ہیں, پی ٹی آئی نہیں, ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہیں, ایکچولی ساری پی ٹی آئی کو پارٹی کو سرنڈر نہیں کرنا, پارٹی کو جدوجہد کرنا چاہیے. اور دیکھیے آپ خود تو کہہ رہی ہیں ان لوگوں کو, ان کی تعریف ہو رہی ہے جن کو سزائیں ہوئی ہیں, تو جا کے وہ سرنڈر کریں. اور لیکن بہت سارے لوگ تو جیل میں ہی ہیں. اب دیکھیں جیسے میڈم یاسمین راشد ہیں, وہ آلریڈی جیل میں ہے,
وہ عبدالرشید صاحب ہیں، وہ لوگ کئی تو 2 سال سے جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو نہیں ان کا جیسے کیا ہوگا؟ اپوزیشن وہ لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب ہیں جو ظاہر ہے کہ سگنیفیکنٹ لوگ ہیں پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، دیکھیے میں پارلیمنی سمجھتا ہوں کہ لیڈر اگر زرتاج گل صاحبہ جی ہیں، سینٹ کے اپوزیشن لیڈر پھر شبلی فراز صاحب ہیں، تو یہ سارے لوگ جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کو ان کے حوالے سے میں پوچھ دیکھیں رہی ہوں۔ انلیس ہائی کورٹ سمجھے کہ بہت ہی ظلم ہو رہا ہے، اور یہ آپ کے لوگ دیکھیں لاکھوں ووٹ لے کے یہ لوگ آئے، آپ ان کو پہلے آپ نے ان کی سیٹیں چھین لی، پہلے آپ نے ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا، ان سے اس چیف جسٹس نے بلہ چھین لیا تھا اس سے اس جماعت سے، تو آپ دیکھیں اس کے بعد ان کی ریزرو سیٹس ان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سپریم کورٹ 26ویں ترمیم والی بینچ کانسٹیٹیوشنل کورٹ نے ان سے وہ لے لیا، ان کو ریویو کر دیا اور کہا کہ سیٹیں بانٹ دو، اس کے اندر بندر بانٹ ہو گیا سیٹوں کا پولیٹیکل پارٹیز میں، تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ اس کے بعد میں سمجھ انلیس کوئی ہائی کورٹ یہ سمجھے کہ یہ بہت ہی زیادتی ہو رہی ہے، جمہوریت کے خلاف ہے، اور وہ بغیر ان کے سرنڈر کیے انٹرٹین کر لے، کورٹ ہے اس کے بعد ڈسکریشن ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہو جائے گا عدالت کے لیے، اور لاہور ہائی کورٹ مڑ کے کہہ سکتی ہے کہ جی آپ پہلے سرنڈر کریں پھر ہم آپ کی اپیل سنیں گے۔ رائٹ، اور دوسری طرف اگر پارلیمنٹیرین ہے تو وہ ڈسکوالیفیکیشن سے پہلے ہی وہ ڈسکوالیفیکیشن ہوگی پھر اس کی گرفتاری ہوگی، ایسے ہی ہے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، مجھے نہیں بتایا کہ ان کے رولز کے تحت اگر کوئی پارلیمنٹیرین تو اسپیکر سے اجازت لینی پڑتی ہے یا نہیں، یہ مجھے صحیح سے اس پہ علم نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس طرح کے پروسیس ہو کہ اگر کسی پارلیمنٹیرین تو اسپیکر کو انفارم کیا جاتا ہے کہ جی شاید کہ آپ یہ ہمیں اسے گرفتار کرنا ہے، تو کیونکہ آپ دیکھیں رولز تو بعض یہی لوگ ہے، رولز بالکل عابد صاحب آپ یہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا، رولز بالکل یہی ہیں، اور مجھے کنفرم ہے کہ رولز یہی ہیں، لیکن اگر اصل رولز میں یہی ہیں تو پھر رولز کے تحت ہوتا کچھ نہیں ہے۔ رولز آپ بتائیں آئین کے تحت کچھ نہیں ہو رہا، تو رولز تو بہت ہی نیچے چیز ہوتی ہے۔ اچھا ٹھیک، آئین اچھا لاسٹ کوسچن میرا یہ ہے کہ کیونکہ سلمان اور قاسم کی پاکستان آمن کے حوالے سے بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں اور تحریک اگر وہ چلاتے ہیں تو بڑی عروج پر ہوگی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سلمان اور قاسم پاکستان آ کر تحریک چلا سکتے ہیں یا وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ان کے بیٹے ہیں، ان کو ان کے باپ کے لیے رہائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے، لیکن وہ بچے ہیں اور میرے خیال سے ان کا ایکسپوجر نہیں ہے ہماری سیاست کا، میں سمجھتا ہوں، اور آپ ان کی پارٹی پی ٹی آئی تو خود انتشار کا شکار ہے، ٹوٹل انتشار، ان کو تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ ایک بندہ ایک بات کرتا ہے، دوسرا دوسری بات کرتا ہے، تیسرا تیسری بات کرتا ہے، تو ہمیں تو یہ نہیں سمجھ آتا کہ وہ ان کی پالیسی کیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم 1 دن کی تحریک چلائیں گے، کون سی 1 دن کی تحریک؟ آپ کا 26 نومبر آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ کہتے ہیں ہزاروں لوگ شہید ہو گئے آپ نے اس کے بعد بھی کچھ نہیں کیا، آپ لوگ آپس میں ہی پہلے متفق نہیں ہیں، آپ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں، آپ کیا ان کے ڈائریکٹر ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتا اس بات کا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی تحریک اس میں کامیاب ہو سکتی، کیونکہ آپ دیکھیں ریاست نے دیکھیں آپ کے پاس پرامن تحریک چلانا ہے یا پروٹیسٹ کرنے کا آپ کا آرٹیکل 16 آپ کو آئین کا حق دیتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہاں تو ان کو پولیٹیکل پارٹیز کو، اپوزیشن پارٹی کو وینیو نہیں ملتا، کسی ہوٹل کو بک کرائے تو ہوٹل کو تھریٹ کر دیا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، تو آپ جس ملک میں آئین و قانون کی کوئی بات ہی نہیں کر، بالادستی ہی نہیں ہے، اور جہاں جبر کی حکومت ہو، تو وہاں قاسم اور سلیمان جو آئیں گے، اگر ان کے لیے آئی تھنک اتنا آسان نہیں ہوگا، اور لیکن وہ کون ان کے برٹش لیے نیشنل ہے، وہ برٹش نیشنل ہے، قانونی طور پر کیا وہ پاکستان کی عملی سیاست میں حصہ لے سکتے ہیں؟ ایک تو پوائنٹ یہ ہے، دوسرا یہ کہ ظاہر ہے کہ ان کو ایک بیک اپ بھی تو ہوگا نا برٹش گورنمنٹ کا، کیونکہ وہ برٹش نیشنل ہے، تو یہاں پہ یہ اس حکومت کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ ان کے اوپر ہاتھ ڈالے۔ نہیں، یہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ پاکستانی نژاد تو ہیں، لیکن دیکھیے برٹش نیشنل ضرور، مجھے نہیں پتا ان کا نائک آف، کیونکہ ایک منسٹر کو میں سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جی انہوں نے ویزا کے لیے کیوں اپلائی کیا، ان کو ویزا ہی نہیں ملے گا، ان کو آنے ہی نہیں دیں گے ان بچوں کو یہاں، ہم وہاں سے پاکستان سے پوچھ کے آئیں گے کہ آپ کو ویزا دیا جائے یا نہیں، یہ تو حال ہے آپ کے، اس حال میں ان کو آنے ہی نہیں دیا جائے گا، میں تو سمجھتا ہوں۔ رائٹ، بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب کے آج کے پروگرام جوائن کیا، جو عابد زبیری صاحب بات کر رہے تھے کہ قاسم اور سلیمان کے ویزا کے اوپر کہ ان کے پاس نائکوپ، تو نائکوپ کے حوالے سے علیمہ صاحبہ نے بتایا تھا کہ ان کا نائکوپ جو ہے ان کے مل نہیں رہے تھے، اس لیے ان کا ویزاز اپلائی کیے گئے تھے اور اب ویزا کی اپروول کا انتظار کیا جا رہا ہے، تب سلیمان اور قاسم پاکستان آ سکتے ہیں۔ اب لیٹس سی کہ وہ پاکستان آتے ہیں یا نہیں۔ دیٹس آل، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔